नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाजरीन, आज महाजरीन का यानी माइग्रेंट्स का आलमी दिन है और निगरान वज़ीर आज़म ने इसी हवाले से एक इंटरनेशनल अखबार में जिसका नाम टेलीग्राफ है, उसमें एक मजमून लिखा है जिसमें उन्होंने तारिकीन वतन के हवाले से बात की है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के साथ सिक्योरिटी मसाइल पर बात की, लेकिन अफगान हुकूमत ने हमें हमेशा ये कहा कि अपने अंदरूनी मामलात खुद से ठीक करें। फिर पाकिस्तान ने फाइनली जो है ये फैसला कर लिया कि अपने अंदरूनी मामलात ठीक करेंगे। इस पॉलिसी शिफ्ट से जो रद्द अमल सामने आ रहा है, क्या पाकिस्तान उसका मुनासिब जवाब दे रहा है और क्या जो उसके लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो दुरुस्त समत है? इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ये जो फैसला किया गया है पॉलिसी में, जो हम शिफ्ट देख रहे हैं, पॉलिसी में जो तब्दीली देख रहे हैं, ये किस हद तक दुरुस्त फैसला है, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो सियासी मुहिम जोई है वो ज़ोरों शोर से जारी है। नवाज शरीफ जो हैं वो अपना बयानिया जो है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से थोड़े से एग्रेसिव मोड में नज़र आ रहे हैं। क्या ये एग्रेशन बढ़ता जाएगा या थोड़ा सा दरमियानी रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बलूचिस्तान में सरगर्म हो चुके हैं। जो ये सियासी मुहिम जो है ये इलेक्शन तक जारी रहने वाली है, बयानिए बदलते भी रहेंगे, बनते भी रहेंगे। क्या तब्दीलियाँ आएंगी ये तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे आम इंतखाबात 2024 को लेकर जो बेयकीनी फैल रही थी अवाम में, उसका खात्मा कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। हम देख रहे हैं कि बड़ी शद्दोमत के साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयारियों में मशगूल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी अस्सलाम, कैसी हैं आप? बुखारी साहब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। बुखारी साहब, पाकिस्तान ने जो अपनी इस पॉलिसी में तब्दीली की है, हम ये देख रहे हैं कि अब जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं उन्हें इसकी एक्सप्लेनेशंस देना पड़ रही हैं। अगरचे कि ये बड़ा अच्छा एक तरीका कार होता है कि जब आप अपना एक सेंटिमेंट जो है वो उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ सेंटिमेंट ऑलरेडी यहाँ पर प्रिवेल कर रहे थे, लेकिन अपनी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में एक एक्सप्लेन करना, और वो भी वज़ीर आज़म की तरफ से, एक बड़ा अच्छा फैसला है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल से इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा और वो बहुत ज़रूरी हम नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहते हैं। वो असल सूरत ये है कि एक तवील अरसे से पाकिस्तान ये शिकायत लेके काबुल हुकूमत तक पहुंचता रहा है कि आपकी तरफ से जो है इनकर्जन्स हो रही हैं हमारे यहाँ, बॉर्डर क्रॉस करके मुख्तलिफ़ जगहों से यहाँ पर तखरीबकारी के वारदात हो रही हैं, दहशत गर्दी हो रही है। जो अलहदगी पसंद चंद मुख्तसर सी तंजीमें हैं उनको यानी हलाशेरी मिल रही है, तो आप ज़रा मामला जात को ठीक करें। तो हर बार जो है वो हमें एक नपातुला जवाब दे दिया जाता था कि जनाब ये आप ही के लोग हैं, ये आपने उधर से इनके खिलाफ ऑपरेशन किए हैं, ये इधर आ गए हैं, अब आप इनको ले जाइए वापस। ये एक नपातुला जवाब होता था विच इनफैक्ट इज़ नो आंसर। यानी आप ये देखिए कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, वहाँ से लोगों को असला मिल रहा है, जदीद असला जो अमरीकी नेटो फोर्सेस के पास भी नहीं है, वो उनको मैसर आ रहा है और वाफर मकदार में मैसर आ रहा है, और आप ये कहते हैं कि आपके लोग हैं, आप ले जाएँ। लेकिन एक थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई है, वो ये कि अब उन्होंने हमें ऑफिशियली बताया है, उनके जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं अब्दुल मतीन कानी साहब, उनका कि जनाब 30 से 40, कहीं फिगर 35 से 40 है, हम 40 ज़ूम कर लेते हैं कि 40 लोगों को टीटीपी के उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन ये भी उनका वॉलंटरीली एक्ट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा उनको बताया गया कि वो कहाँ मौजूद हैं, कितनी तादाद में हैं, तो उस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में वो लोग पकड़े गए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने हमें ये भी बताया है कि जी हमने दाइश के भी बहुत से लोगों को पकड़ा हुआ है। तो अब दो सूरतें हैं, या तो पाकिस्तान को ये लोग वापस किए जाएँ, हैंड ओवर किए जाएंगे, पकड़ें जनाब ये 40 बंदे हमने पकड़ लिए हैं जिन्होंने आपके यहाँ दहशत गर्दी के वाक़यात किए हैं, आप जाने आपका काम जाने। क्यों कि एक तो वो पाकिस्तानी है, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है, हमारे नहीं है, और दूसरी बात ये कि जुर्म सरजद यहाँ हुआ है, तो लीगली और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर आप देखें तो हमें हैंड ओवर कर देना चाहिए उनको। अब देखना ये है कि क्या उनको वापस लेना हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होगा, क्योंकि जो पहली दफ़ा वापस आए थे महात्मा खान की हुकूमत में, उन्होंने जो तबाही यहाँ मचाई है वो आपके सामने तो बुखारी साहब, जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है तो तब हम ये भी तो देखते हैं ना कि इस तरह के फैसले भी किए जाते हैं जो पिछली गवर्नमेंट में किए गए। जी बिल्कुल, वो जो टीटीपी के लोग थे उनको बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। लिहाजा हमारी ख्वाहिश ये होगी कि वो उनके खिलाफ मुकदमा चला के उनको ऐसी सज़ा दें कि फिर कोई जुर्रत ना करे, जो कि मुझे होता दिखाई नहीं देता है। ठीक, जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए, गुजारिश ये है
کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات حکومتی سطح پر اتنے برے نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں. ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ بالکل ایسے ہی تعلقات ہیں جیسے آصف زرداری اور نواز شریف کے بیچ ہیں, کیونکہ افغانستان اچھی طرح سے یہ جانتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان کی سروائیول یہ کافی مشکل ہے, اس لیے کہ پاکستان لائف لائن ہے ان کی اشیاء خوردنی کے لیے اور تمام جو یوز کرنے کی اشیاء ہیں ان کے لیے. ٹریڈ روٹ ہے پورا جو یہاں سے جاتا وہ تو دوسری بات ہے کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے افغانستان. تو یہ تعلقات جو ہیں ان کے لیے اب ہمارے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو ان تعلقات کو اور بہتر کر لیا جائے یا پھر اور خراب کر لیا جائے. اور بہتر کرنے کے لیے جو تجاویز دی جا رہی ہیں جن کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے ان میں سے ایک عرض کیے دیتے ہیں ہم. دیکھیے جس وقت افغان جہاد چل رہا تھا پورے فل فورس کے اوپر, تو اس وقت پاکستان کی افواج جو ہیں وہ اس طرف کے بارڈر کو مانیٹر کرتی تھی اور نیٹو کی فورسز جو ہیں وہ بارڈر کے دوسری طرف سے ان کو مانیٹر کرتی تھی, کیونکہ پورا بارڈر پورس ہے, بے پناہ درے اور راستے ایسے ہیں جہاں سے لوگ بارڈر کراس کر سکتے تھے. تو کسی حد تک یہ دہشت گردی کی وارداتیں کنٹرول میں تھیں. اب بھی میرے خیال سے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان اور افغان حکومت کی یعنی افغانستان کی جو فورسز ہیں وہ انشور کریں کہ اس بارڈر کو پراپرلی مانیٹر کر کے سیل کیا جائے کہ یہاں سے لوگوں کی فری آمد و رفت جو ہے وہ ختم. لیکن بارڈر بہت بڑا ہے, کریکٹ, یہ پاسبل ہوگا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے فینس کرنے کی کوشش کی تھی, جو انہی قوتوں نے اس کو اجاڑنے کی کوشش کی. ہر چند کے بہت طویل سرحد جو ہے اس کے اوپر فینسنگ ہو چکی ہوئی ہے. ایک دو جگہ سے ان لوگوں نے اکھاڑی وہ فینس, لیکن وہ بہرحال ابھی تک موجود ہے. ایک تو یہ کہ اس فینس کو مکمل کرنا چاہیے, دوسرا یہ کہ اگر آپ کمٹمنٹ سے بارڈر کو مانیٹر کریں گے, دیکھیں نا انڈیا پاکستان کا بارڈر بھی تو بہت بڑا ہے نا, وہ مانیٹر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو اگر نیت ہو اور کرنا چاہیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو آفیشیل سپوکسمین ہیں افغان حکومت کے یعنی طالبان حکومت کے, انہوں نے بھی تھوڑا سا پازیٹیوزم کا سہارا لیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں چاہتے کہ پاکستان سے تعلقات خراب ہوں یا پاکستان کے خلاف کوئی ایسا اقدام ہماری طرف سے کیا جائے. اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ. انہوں نے کہا جی ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا ہے کہ آپ آئیں, یہاں کا دورہ کریں, یہاں سے جا کے پھر آپ پاکستانی لوگوں کو بتائیں کہ ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ کوئی تعلقات میں خرابی ہو, اور ہمارا جو امارت اسلامیہ کا موقف ہے وہ جا کے وہ واضح کریں, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان چونکہ پاکستانی ہیں, پاکستانی ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, تو ان کی بات جو ہے اس کو زیادہ پذیرائی ملے گی. تو یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے ان کی طرف سے. لیکن بخاری صاحب یہ تو صرف باتوں کی حد تک ہے اور اس قسم کے بیانات افغان حکومت دیتی رہتی ہے, لیکن اگر پریکٹیکلی ہم دیکھیں تو یہ جو آپ نے بات کی بارڈر کے کو سیکیور کرنے کی, تو جب یہ ہم فینسنگ کر رہے تھے تو اور ابھی بھی جب بھی فینسنگ کرنے کی بات آتی ہے تو افغان حکومت کی طرف سے یہ بہت زیادہ اس کا سخت رد عمل آتا ہے, تو پریکٹیکلی تو پھر صورتحال یہاں تک خراب ہو جاتی ہے. دیکھیے جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہی ذبیح اللہ مجاہد صاحب جس طرح کی زہر افشانی کرتے تھے, اس کے برعکس آج ان کے لہجے میں تھوڑی سی مفاہمت, تھوڑی سی گڈ ول جو ہے وہ موجود تھی, اس لیے اس کو اکنالج کرنا بہت. تو یعنی ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے جو میرا خیال پالیسی یہ ہے شفٹ کہ کی ہے ان کو وہ بڑی یہ ہم نے اندازہ بڑی اچھی طرح سے ہو سیریسلی گیا اس کو لیا ہے کہ اگر یہ حالات اسی طرح سے جاری رہے تو ہم پاکستان کی سپورٹ سے بھی محروم ہو جائیں گے, اور پاکستان کی طرف سے اگر اقدامات کیے گئے, جس طرح پہلے ہم نے آپریشن کیے تھے, آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایسی قوتوں کو جو عناصر ہیں ان کو چیز کر کے جو ہے وہ ایلیمنیٹ کیا تھا, اور کئی مرتبہ ہمیں افغانستان کے علاقے تک بھی ان کو چیز کرنا پڑا. تو اس طرح کی صورتحال سے اگر بچنا ہے تو میرے خیال سے دونوں طرف سے اگر کمٹمنٹ کا لیول ایک جیسا ہو جائے تو کوئی خرابی اس میں نہیں ہے. یہ تو ہو گئی ایک سیٹ آف انفارمیشن. دوسرا سیٹ آف انفارمیشن یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جو جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ ایک آرٹیکل انہوں نے لکھ دیا ہے, لیکن دو باتیں اس آرٹیکل سے پہلے جو ہیں وہ ہوئی, وہ یہ کہ یہ ریزالو جو تھا کہ یہاں پر جتنے بھی غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن ہیں ان کو گھر بھیجنا ہے, یہ فیصلہ آسان فیصلہ نہیں تھا. یہ فیصلہ سابقہ سیاسی حکومتیں نہیں کر پائیں, اور سیاسی حکومتیں کر بھی نہیں سکتی, اس لیے کہ ان کی اپنے ifs and buts بہت ہوتے ہیں.
آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی لائن اس حوالے سے کچھ اور ہے, ANP کی لائن کچھ اور ہے, پیپلز پارٹی کسی اور طرح سوچتی ہے. غیر مقبول فیصلے نہیں لے سکتی تو سیاسی ان پارٹیاں. پاپولر ڈیسیشنز کبھی بھی پولیٹیکل حکومتیں نہیں لیتی ہیں. تو انہوں نے یہ بہت بڑا فیصلہ کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کو جو شکایت ہے کابل گورنمنٹ سے وہ یہ ہے کہ جب ہم سیکورٹی کے ایشوز کے اوپر ان سے بات کرتے تھے تو وہ ہمیں کہتے تھے آپ اپنا گھر ٹھیک کریں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو آپ کے لے جائیں ان کو یہاں سے. ہم نے اس کے اوپر قدغن یہ لگائی تھی کہ یہ لوگ ہتھیار پھینک دیں اور پاکستان کے آئین کے ساتھ الیجینس جو ہے یعنی کمٹمنٹ جو وہ شو کریں تو دے آر ویلکم, اٹس دیئر ہوم. لیکن وہ انہوں نے نہیں مانا, اسی لیے ہمارے مذاکرات جو ان کے ساتھ ختم ہو گئے تھے. جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہم رابطہ کرتے تھے تو ہمیں جو نپا تلا جواب ملتا تھا وہ ٹھیک ہے, لہٰذا ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ پہلے ہم اپنا گھر ٹھیک ہی کر لیں پھر. اور اس کے سلسلے میں وہ پہلا اقدام تھا کہ یہاں سے جو غیر ملکی تارکین وطن ہیں اور خاص طور سے جن کی کوئی 80 to 85% جو تعداد تھی وہ افغانوں کی تھی, ان کو گھر بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ظاہر ہے کچھ قوتیں اس کے اوپر ریئیکٹ کر کے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں. انہوں نے اس میں تذکرہ کیا واضح طور کے اوپر کہ 16 افغان جو ہیں وہ مختلف جو دہشت گردی کے واقعات تھے اس میں ملوث تھے. 24 میں سے 16 میں افغان نیشنل انوالو تھے. تو یہ میرے خیال سے بڑا دو ٹوک سٹانس انہوں نے لیا ہے آرٹیکل میں بھی اور ایون ادروائز. تو بخاری صاحب انٹرنیشنل ایک پریشر بھی تو آ رہا ہے نا جس کے ایک تناظر میں آپ کہہ لیں یا جس کے ریاکشن میں یہ جواب دیا گیا ہے تاکہ پوری دنیا کو اپنا ایک موقف جو ہے وہ سمجھایا جا سکے. لیکن جو مائیگرینٹس ہیں ان کا پوری دنیا میں ایک پریشر بھی ہے کیونکہ ایک طرف ہماری اکنامک کنڈیشنز بھی ہیں, پوری دنیا کی اکنامک کنڈیشنز جو ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں, تو ایک اکنامک پریشر بھی ہے جس کی وجہ سے ان مائیگرینٹس کو پوری دنیا میں اب بیئر نہیں کیا جا رہا. یہ تو اس کا تذکرہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ پوری آئرلینڈ کی جتنی آبادی ہے اتنے ہمارے ہاں یہاں اللیگل امیگرینٹس تھے. دوسرے انہوں نے ملکوں کے نام لیے ہیں, جرمنی ہے, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, کہ وہاں سے بھی وہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ان سے اور وہ اب نئے نئے قانون بن رہے ہیں. ابھی برطانیہ نے جو قانون بنایا ہے ابھی نافذ نہیں ہوا ہے, وہ یہ کہ جو بھی اس طرح کے امیگرینٹس آئیں گے ان کو وہ پتہ نہیں کون سے افریقہ ملک میں بھیج دیں گے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں ہمارے ہاں صورتحال مختلف ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے کلوز رشتہ دار بارڈر کے اس طرف بھی رہتے ہیں, بارڈر کے اس طرف بھی رہتے ہیں. پشتون آبادی ہمارے پورے ٹرائبل بیلٹ نہیں بلکہ پورے KPK میں ہے, اور اسی طرح وہاں پر بھی میجورٹی جو ہے وہ پختونوں کی ہے. تو اس لیے آپ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے. لیکن افہام و تفہیم سے دونوں حکومتوں کے بیچ اگر یعنی ایک ایسا پوائنٹ آ جائے جہاں سنجیدگی سے بیٹھ کے آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور سوال اٹھتا ہے, وہ یہ کہ جو انہوں نے یہ تو بتا دیا ہمیں کہ ہم نے بندے پکڑ لیے ہیں, یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ انہوں نے داعش کے بھی بندے پکڑے ہیں, لیکن یہ ہمیں اب کنونس کرنا پڑے گا کابل گورنمنٹ کو کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لینے میں سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں. صرف یہ بتا دینے سے تو فرق نہیں پڑتا, صورتحال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر وہ قوتیں جو یہاں آ کے آپریٹ کر کے اور واپس چلی جاتی ہیں اور سیف ہیون سمجھتی ہیں اپنے آپ کو افغانستان میں, یہ صورتحال کو ختم ہونا ہے. یہ جب تک ختم نہیں ہوگی, نہ صرف یہ کہ پاکستان میں امن نہیں ہوگا, خود افغانستان بھی کبھی امن کے سانس لے. تو بخاری صاحب ایک اور دوسری طرف کا بھی تو ویو ہے نا, جو یہاں پر لوگ بس رہے ہیں پچھلے تقریباً 79 سے آنورڈ, جب یہاں پہ خاندانوں کے خاندان بسے ہیں, تو ایک پالیسی تو یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بچے جو ہیں وہ کسی ملک میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص عرصے تک وہ وہاں کے نیشنل ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کی پالیسی ان کے لیے کیوں نہیں بنائی گئی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, اگر ہمیں یہی نہیں پتا آپ ہیں کون, آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کا جد امجد کیا ہے, آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کا گھر کہاں ہے, تو کیسے آپ نیشنلٹی دے دیں گے؟ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں ان سے؟ حکومت پاکستان نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ کہا کہ ایک دفعہ آپ جائیں, اپنے اپنے پاسپورٹ بنوائیں, واپس آئیں, یہاں کاروبار کریں, سارا کچھ وہی کریں, کوئی نہیں روکے گا آپ کو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس کوئی ویلڈ ڈاکومنٹ بھی نہ ہو اور آپ کہیں کہ جی ہمیں حقوق چاہیے پاکستان کے شہریوں کے برابر. یہ ہوتا نہیں ہے, کہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پالیسی جو ہے اس میں ایز سچ کوئی خامی نہیں ہے کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ ایک دفعہ جائیے, اپنی حکومت کے ڈاکومنٹس لے لیجئے اور پھر تشریف لائیے, آپ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روکے گی. اور میں آپ کو بتاؤں اس کی ایک اور سالڈ وجہ کہ یہ بیان کیوں ٹھیک ہے, کہ جن لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, جن کے پاس ایون ٹیمپریری پرمٹس ہیں, ان میں سے کسی کو نہیں نکالا ہے.
تو پاکستان کی تو کیا انٹینشن کوئی ایسا سسٹم نہیں بن سکتا کہ ان لوگوں کو جو اتنے عرصے سے 30-40 سال سے یہاں پر مقیم ہیں ان کے لیے کوئی ایک ایسا سسٹم بنا دیا جائے کہ ان کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کر ان دیا کا جائے؟ ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ان کے جو جد امجد ہیں، جو لوگ ان کے بچوں کے والدین ہیں، وہ جا کے اپنے آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ اسٹیبلش کریں کہ وہ افغان نیشنلز ہیں اور پھر واپس آئیں. کسی بارڈر کے اوپر ان کو نہیں روکا جائے گا. یہ ویری ٹیسٹ کمٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان حکومت نے دی ہوئی ہے. میرے خیال سے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. انہیں جانا چاہیے، انہیں جا کے وہاں ڈاکومنٹیشن مکمل کر کے واپس آ جائے. ایوری تھنگ ول بی ڈاکومنٹیشن صرف مکمل کر لیں اور تاکہ جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی سٹینڈ کر سکیں اور پاکستان کو بہت آسانی ہو جائے گی. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے کہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کون کون سی پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت سرگرم ہیں. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہے اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی سیاسی مہم چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. نواز شریف جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے اپنا بیانیہ جو ہے بلڈ اور ری بلڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح وزیر اعظم تھا، شام کو ہائی جیکر بنا دیا گیا. کچھ شکایات بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ بیٹے سے تنخواہ لینے پر فارغ کر دیا جاؤں گا. یہ سارا کھیل سلیکٹڈ کو لانے کے لیے رچایا گیا تھا. بخاری صاحب، کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نواز شریف ہیں کبھی شکایات کر رہے ہیں، کبھی ایک بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں، کبھی تھوڑے سے اگریسو بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اگریسو ہونے کے ساتھ تھوڑی سی ایکسپلینیشنز بھی دے دیتے ہیں اور تھوڑا سا اگریسو موڈ برقرار بھی رکھتے ہیں. کیا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ دیکھیے، آج میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا ان کو. ان کی جو صبح جب ٹی وی آن کیا میں نے تو وہ خطاب کر رہے تھے اپنے وہ جو آج کل ان کا سیریز چل رہی ہے ملاقاتوں کی، خاص طور سے وہ جو پارلیمانی بورڈ کی میٹنگز ہیں اس میں. آج میں نے دیکھا کہ ان کا لہجہ بہت بدلا ہوا تھا. ان کی سینس آف ہیومر واپس آ گئی ہے. ان کو میں نے کہکے لگاتے دیکھا جب سے وہ واپس آئے پہلی دفعہ. تو چلیے وہ تو خیر ایک اچھی خبر ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اب وہ ان کو اس تفصیل سے گریز کرنا چاہیے کہ ان کے خلاف کس طرح جعلی مقدمات بنائے گئے تھے، اس لیے کہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں ہے. عدالتوں نے وہ سارے مقدمات اٹھا کے باہر پھینک دیے ہیں. تو اب سب کو پتہ چل گیا میرے خیال سے کہ یہ جعل سازی تھی. سارے مقدمات جو ہیں وہ جعلی بنائے گئے تھے اور ان کی نہ کوئی ثبوت تھا ان کے پاس، نہ کوئی اس کے لیے گواہ تھے. اور اب وہ ہی از اے فری مین اور آل اوور اگین. تو یہ اس کی وضاحت میں میرے خیال سے وقت صرف نہیں کرنا چاہیے. دوسرا کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو فتوحات تو نہیں کہہ سکتے اس کو، وہ اپنی جو یعنی کامیابیاں ہیں ایز اے سیاسی پارٹی اور ایز اے رولنگ ایلیٹ وہ گنوا رہے ہیں. یہی ان کے دور میں یقینی طور پر بہت کام ہوا. ان کے دور میں ترقی ہوئی، ان کے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، ان کے دور میں سڑکوں کے جال بچھائے گئے، ان کے دور میں بجلی کے کارخانے لگے. یہ وہ ساری چیزیں جو ویزیبل ہیں، یعنی ان کسی چھپی ہوئی چیز کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میٹروز ہیں ساری تینوں شہروں، چاروں شہروں میں بڑے میں. جو اورنج لائن ہے، یہ جو گرین لائن ہے، جو یہ سارے منصوبے جو ہیں ان کے ویزیبل ہیں. لہٰذا اس کے اوپر بھی بجائے میرے خیال سے کہ انہیں اب یہ چاہیے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان کی ڈولتی معیشت ہے اس کو ٹریک پر لانے کے لیے ان کے پاس کیا منصوبہ بندی ہے. آئی تھنک دیٹ از ویئر ہی ول بی ہرڈ مور سیریسلی. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آل سیڈ اینڈ ڈن وہ بندہ ڈیلیور کر سکتا ہے. یہ میں بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جن ملکوں سے اس کی دوستی ہے، بڑی پکی دوستی ہے، ہر مشکل وقت میں ان ملکوں نے مدد کی ہے. چائنا کے ساتھ سی پیک کا انیشیٹو جو ہے وہ ہر چند کے اس میں ابتدا اس کی زرداری صاحب کے دور سے ہوئی تھی، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے میں یقینی طور پہ نواز شریف صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سلسلے میں چائنا نے شہباز شریف صاحب کو پنجاب سپیڈ کا ٹائٹل بھی جو دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں سامنے اگر آپ رکھیں تو ان کو میرے خیال سے فوکس کرنا چاہیے کہ وہ بتائیں کہ اب اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم یہ کریں گے. وہ بظاہر جس طریقے سے وہ اپنے سائٹ پر بیٹھے ہوئے اپنے اسحاق ڈار صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ فنڈ آپ جو ہے مہیا کر کے رکھیے گا، مطلب کہنے کا یہ کہ ہی نوز دیٹ ہی از گوئنگ ٹو بی the next prime minister. یعنی 2013 میں جو انہوں نے کیٹیگوریکلی جو کچھ مسائل تھے اس وقت جیسے دہشت گردی تھی اور بجلی لوڈ شیڈنگ، میں نے کہا کہ ان کے دور کے کام جو ہے ان کا بدترین سیاسی دشمن بھی ان کو ڈچ نہیں کر سکتا اس کے اوپر کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اب آ جائیں جناب، ایک جو دنگل چل رہا ہے وہ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ. اور جو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ زرداری اور نواز شریف جو ہے ان کے بیچ یہ جو نورا کشتی ہو رہی ہے یا یہ ایک سنجیدہ سیاسی دنگل ہے.
اگر آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح کا دنگل تو ہمیشہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ رہا ہے، مگر کڑے وقت میں آ کے وہ پھر ہاتھ ملا لیتے ہیں ایک دوسرے سے۔ کیا اس دفعہ بھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ الیکشن تک جو ہے وہ ایک دوسرے کی ایسی تیسی کرتے رہیں گے، لیکن الیکشن کے بعد مخلوق حکومت بن سکتی ہے، اتحادی حکومت بن سکتی ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے؟ تو میرے خیال سے لیکن بخاری صاحب ایک طرف دیکھا جائے تو یہ جو سیاسی رویے میں جو لچک ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے سیاستدانوں کے لیے، کیونکہ ملک اس طرح سے چلتے ہیں۔ سیاست کے بارے میں کہتے ہیں کہ پولیٹکس از اے گیم آف کمپرومائزز، یہ سمجھوتوں کا اور مفاہمت کا ایک عمل ہے جس کو سیاست کہتے ہیں، اور جمہوریت کے بارے میں بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ اب آ رہی ہے جناب بلوچستان۔ دیکھیں بلوچستان میں اس وقت دونوں ہی بڑی پارٹیاں جو ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، دے آر آن دا مارچ۔ ہوا یہ کہ جب پتہ چلا نون لیگ والوں کو کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہاں سے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب میں اتحاد کر لیں گے، اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے، تو یہ زرداری صاحب نے خود بھی کہا اور ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے تو کہا ہی، لیکن ابھی انہوں نے کہہ دیا تو پھر انہوں نے فوری طور پہ سوچا کہ اچھا سندھ جانا چاہیے اور وہاں کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان سے پھر ہم بھی مفاہمت کر لیتے ہیں، لہٰذا ایم کیو ایم اپنے وہ جو اتحاد ہے بڑا جی ڈی اے اور دوسری جو پارٹیز ہیں جے یو آئی اور نیشنل پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ اچھا اب یہاں آ گئے، ہم بلوچستان جا رہے ہیں، جہاں نواز شریف صاحب پہلے جا کے آ چکے تھے اور 20 سے زائد اراکین اپنے ساتھ شامل کر چکے ہیں۔ 30 جو پوری باپ پارٹی تھی، بلوچستان الائنس، یہی کچھ نام ہے اس کا، عوامی پارٹی باپ جو ہے، ہاں بلوچستان عوامی پارٹی، وہ اس کے 30 کے 30 ارکان جو بڑے سیریس امپورٹنٹ لوگ تھے وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ لہٰذا زرداری صاحب نے کہا کہ بچو ہم بھی پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب گئے بلوچستان کوئٹہ تو انہوں نے جا کے پہلے تو ریحانی قبیلے کے ایک بہت سینئر لوگ انہوں نے شامل ہو گیا، اور اب جو بہت بڑی خبر ہے جس کے لیے زرداری صاحب وہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے وہ یہ کہ جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں ایز انٹیریئر منسٹر انہوں نے ریزائن کیا ہے اینڈ ہی ہیز جوائن دا پیپلز پارٹی۔ تو بلوچستان کے اندر زرداری صاحب کا انٹرسٹ نیا نہیں ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ جب وہ صدر بنے تھے تو انہوں نے ایک اتنی بڑی بات کی تھی کہ انہوں نے پوری بلوچ قوم سے معافی مانگی تھی ہاتھ باندھ کے کہ آپ کے ساتھ پچھلے کئی دہائیوں سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور آپ جس محرومیت کا شکار ہیں ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات اس وقت تک تو صرف زبان سے نکلی ہوئی ایک بات تھی، لیکن اس کا بڑا گہرا اثر تھا، اور یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ صحیح سمت میں صحیح قدم تھا۔ آج بھی بلوچستان کو اگر ہم فوکس کر لیں کہ وہاں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک نیا پاکستان وہاں موجود ہے، ایک اکنامکلی، ایک اکنامک مائٹ بنانے کے لیے، ایک اکنامک پاور بنانے کے لیے پاکستان کو بلوچستان بہت زیادہ ریسورسز ہیں وہاں، سو مچ دیٹ یو کین ناٹ ایون تھنک۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ ہو گئی جناب۔ تو بخاری صاحب یہ جو سرفراز بگٹی صاحب کا جو پیپلز پارٹی میں شمولیت ہے، اس سے جو نون لیگ کی ابھی ایک پاپولیرٹی جو وہاں پر بن رہی تھی باپ پارٹی کے اراکین کے شامل ہونے کے بعد، تو وہ اس کو چیلنج کر پائے گی؟ دیکھیے بگٹی ٹرائب جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل فیکٹر ہے بلوچستان کا، اور دیرینہ ہے، آج کا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو بگٹی صاحب تھے، نواب اکبر بگٹی، وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے، وہ گورنر بھی رہے، ہی ہیز بین اے ویری وائٹل امپورٹنٹ پولیٹیکل فیکٹر ان بلوچستان پالیٹکس۔ تو اسی قبیلے کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور منتخب ہو کے آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو۔ تو یہ ایک اچھا ایڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کا۔ میں یہ ابھی شاید نہیں کہہ پاؤں گا کہ وہ پوری وہاں کی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے، لیکن اس کو آپ کسی صورت انڈرمائن بھی نہیں کر سکتے۔ تو دس از این امپورٹنٹ فیکٹر۔ اچھا جی، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی قیادت میں بلوچستان میں امن کا نیا سورج طلوع ہوگا۔ میں نے آپ کو بنیاد بتا دی کہ زرداری صاحب نے پوری قوم سے معافی مانگی تھی، تو آپ کی قیادت میں پیپلز پارٹی کو پروگریسو جماعت بنائیں گے، یہ اکبر بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب، سوری سرفراز بگٹی صاحب، اکبر بگٹی صاحب کا نام دماغ پہ چڑھ گیا۔ اچھا جی، بلاول صاحب بھی بول رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بولنے سے باز تو رہتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی سیاسی جماعت ہماری مخالف نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہے جس طرح کی بیٹل آف ورڈز لڑی گئی ہے پچھلے دنوں میں، اور ہماری حکومت بنے گی تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، نواز شریف والی لائن ہے جو انہوں نے آتے ہی جو پہلے جلسے میں کہی تھی کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ یہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، مے بی اٹس پریمیچور ٹو سے ناؤ، بٹ آئی تھنک دیر از گوئنگ ٹو بی اے گورنمنٹ آف آئدر گورنمنٹ آف نیشنل کنسنسس
اور اے یونٹی گورنمنٹ اور اے گورنمنٹ آف الائنسز. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. ابھی دس از ویری ڈیفیکلٹ کہ اس وقت ہم بیٹھ کے فور کاسٹ کریں کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور میسج بھیجا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کراچی سے الیکشن لڑیں گے. جی اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر تو الائنسز بنائے جا رہے تھے ایم کیو ایم کو کے ساتھ اور جی ڈی اے کے ساتھ اور دیگر جو جماعتیں ہیں جن کا بھی یہ تذکرہ فیصلہ بھی کیا. آج نواز شریف صاحب نے ہی بڑے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کراچی والوں سے کہہ دیا ہے جو مسلم لیگ کے وہاں ورکر اور لیڈرز ہیں کہ وہ تیاری کریں, شہباز شریف صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو یہ اچھی نوید ہے میرے خیال سے پاکستان کی پولیٹکس میں, خاص طور سے جو چھوٹے صوبے ہیں ان میں. جس طریقے سے ہم بے نظیر کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ وفاق کی زنجیر ہیں, اور وہ بالکل غلط نہیں تھا, اس لیے کہ یہ اصطلاح اس وقت قائم کی گئی جب پیپلز پارٹی کی بھرپور نمائندگی چاروں صوبوں اور مرکز میں تھی. میرے خیال سے ایسی پولیٹیکل قوتیں اگر پاکستان میں تشکیل پائیں گی یا فروغ پائیں گی تو اس سے پاکستان کا فائدہ ہے. تمام صوبوں میں بڑی پارٹیوں کی خاص طور پر نمائندگی ہونی چاہیے اور اس سے ملک کو فائدہ ہوگا. تو بخاری صاحب بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن جاتے جاتے جو لطیف کھوسا صاحب ہیں ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے گا کہ نہیں؟ دیکھیے وہ میرے ٹکٹ تو ملنا چاہیے, اس لیے کہ جس تمطراق کے ساتھ وہ گئے ہیں, جس تمطراق کے ساتھ انہوں نے خان صاحب کے لیے, مہاتما خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے کام کیا ہے, ٹکٹ تو انہیں ملنی چاہیے. لیکن ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی کوئی کانسٹیچوئنسی تو ہے نہیں. دیکھیں تو پھر اس کا پی اگر ٹی آئی نہ کو کیا بھی ہو فائدہ ہوگا؟ کانسٹیچوئنسی تو سینیٹر بننے سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا ان کو. رائٹ. یعنی اگر ان کی پارٹی کے 10 ایم این اے بھی جیت جاتے ہیں الیکشن تو ایک سینٹر شپ تو پکی پڑی ہے نا. ٹھیک ہو اینڈ آئی تھنک اٹ ول بی نن ایلس بٹ لطیف کھوسا. ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور عام انتخابات کو لے کر جو چہمگوئیاں تھیں, جو قیاس آرائیاں تھیں, وہ کس طرح سے دور کر دی گئیں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے, اور اس کے بعد کیا 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 جا رہا ہے, اس پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. عام انتخابات 2024 کو لے کر جو بے یقینی پھیل رہی تھی, فائنلی اس کا خاتمہ ہو چکا ہے, کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے 15 دسمبر کی رات کو الیکشن کمیشن کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا اور ایگزیکٹو یعنی جو سرکاری افسران ہوتے ہیں ان کے ذریعے الیکشن منعقد کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن کو بحال کر دیا ہے. اور فائنلی جو الیکشن کمیشن ہے اس نے تربیت شروع کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. بخاری صاحب فائنلی جو ایک ہم قیاس آرائیاں سن رہے تھے کہ 8 فروری کو الیکشنز پھر سے نہیں ہونے جا رہے کیونکہ عدالت کا ایک فیصلہ آ رہا ہے اور اس پر کچھ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوں گی اور پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان تمام بے یقینیوں کا خاتمہ کر دیا گیا. دیکھیے یہ ہوا میں نہیں ہے بات, اس کے لیے پریکٹیکلی جو کچھ ہوا ہے اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے, ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو. لیکن یہ بات بھی اب اپنی جگہ طے ہے کہ الیکشن جو قریب آ رہا ہے تو پولیٹیکل فیور جو ہے یہ, یا جس کو پولیٹیکل ٹیمپریچر کہتے ہیں, وہ بھی رائز ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے اور بڑھنا چاہیے, کیونکہ الیکشن ایک سیریس ایکسرسائز ہے. اس نے طے کرنا ہے کہ آئندہ 5 سالوں کے لیے کون اس ملک پہ حکومت کرے گا. تو اس الیکشن کو آپ اس کی امپورٹنس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے کسی صورت. دیکھیے الیکشن کے لیے 8 فروری کی تاریخ جو ہے وہ پتھر پر لکیر ہے. یہ کہہ کے پہلی شٹ اپ کال جو ہے وہ تو دی تھی قاضی فائز عیسی صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہو کہ جب اٹارنی جنرل نے منصور عثمان نے جب وہ یہ یقین دہانی کرائی کہ الیکشن کمیشن اور حکومت 8 فروری کو الیکشن کرانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس کو اب پتھر پر لکیر سمجھیں, وچ مینز کہ پہلی دفعہ ایپکس کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا یہ پتھر پہ لکیر ہے, اٹ مینز اے لاٹ. ایک اس کے بعد ایک پروسیڈنگ کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل تھے, غالباً نام مجھے یاد نہیں ہے اس وقت, انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ دیکھیے فلاں وجہ سے الیکشن میں تاخیر جو ہے وہ ممکن ہے. تو جسٹس اطہر من اللہ نے ان کو شٹ اپ کال دی اور کہا کہ دوبارہ اگر آپ نے یہ بات کی تو میں کنٹیمپٹ آف کورٹ لگاؤں گا آپ کے اوپر. اور تیسری بار اضافی نوٹ بھی لکھا گیا. کریکٹ. اب تیسری بار سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کہ آپ جو حلقہ بندی ہے اس میں تبدیلی کر دیں, اس کو اٹھا کے پھینک دیا باہر اور کہا کہ نو مور, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ اب الیکشن کے بعد دیکھی جائے گی, کیونکہ انتخابی شیڈیول کا اعلان ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نہیں کریکٹ ہو گیا دیکھ سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ایپکس کورٹ کا تعلق ہے اور الیکشن کمیشن کا بھی تعلق ہے, تو 8 فروری سیمز ٹو بی دا فائنل ڈیٹ. اب اس سے مفر ممکن نہیں ہے, آپ اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے. بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں پہلے, آپ کو معلوم ہے جو کچھ ہوا ہے یہاں. خان صاحب جو تھے وہ بہت جلدی میں تھے کہ ان کی حکومت دوبارہ بن جائے گی 5 سال کے لیے, لہٰذا انہوں نے 2 اپنی اسمبلیاں توڑ دی. ساری دنیا ان کو کہتی رہی, ان کے دوست بھی کہتے رہے, ان کے سیاسی
حلیف بھی کہتے رہے کہ خدا کے لیے یہ نہ کریں، ان کا نہیں میں توڑوں گا. چلیے ایک اقدام ہو گیا. ایک غلطی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ ایک غلطی کو آپ پھر درست کر سکتے ہیں. پھر آپ نے دوسری غلطی کی، پھر آپ نے اسمبلی سے استعفے دے دیے. پتہ نہیں آپ کس جلدی میں تھے. حکومتیں آپ کی تھی، آپ کیوں، کیا عذاب آ گیا تھا جو آپ ان کو توڑے جا رہے تھے؟ جس مقبولیت کا بخار آپ کو آج بھی ہے وہ تب بھی قائم تھی نا. تو پھر خطرہ، رسک، واٹ واز دا رسک فیکٹر؟ اینی وے، ان کو یہ تھا نا کہ الیکشنز ہو جائیں گے، جلدی جلدی الیکشنز ہو جائیں گے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا لیں گے. twice more time then you have to pay the price. اس الیکشن میں اگر کسی کو قیمت چکانی ہے تمام تر مقبولیت کے دعووں کے باوجود، وہ پی ٹی آئی ہے. کوئی اور جماعت تو جو جتنا سفر کرے گی وہ ہم دیکھ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی قائم حکومتیں توڑی. پھر اس کے بعد 9 مئی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ ایک ایسا بوجھ ہے جو اٹھا کے کوئی سیاسی جماعت بڑی مشکل سے سروائیو کر سکتی ہے. ہماری دعا ہے، ہم دشمن نہیں ہیں خان صاحب کے، یہ تو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز اور یوٹیوبرز بنا دیتے ہیں ہمیں دشمن ان کا. لیکن غلط ڈیسیژنز پر ڈیسیژنز اس طرح سے کر کے اگر کرنا صحیح آپ کو بات بہت پیچھے کرنا لے جرم جاتا ہے. ہے تو وہ ہم کرتے رہیں گے. تو میرا خیال ہے اس کو برداشت کرنا سیکھنا چاہیے. اب آ جائیں جی دوسری طرف. آپ 18 جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ منسوخ کر دیے ہیں انہوں نے. منسوخ کا لفظ یہ بلاک کا لفظ ہے، شاید بلاک کر دیے ہیں. اس کا نیچرلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بینیفٹ جو آپ ڈرائیو کرتے ہیں تھرو دا آئی ڈی، یعنی اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے، اس سے آپ اب محروم ہو گئے ہیں. اور یہ اس وقت تک بلاک رکھے جائیں گے جب تک آپ عدالتوں میں آ کے پیش نہیں ہو جائیں گے. رائٹ. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کوئی ایسا آثار نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی لوگ بھی جو ہیں وہ واپس آ کے عدالتی سماعت کا حصہ بنیں گے، عدالت کا سامنا کریں گے. کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ورچوئل اجلاسوں کی ایک نئی درفنتنی چھوڑی گئی ہے. تو پتہ نہیں اس سے وہ کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں. اب آ گیا جناب ان کی پارٹی کے بلے کا نشان. بھائی صاحب وہ بڑا انٹرا کنٹروورشل پارٹی ہے. الیکشنز اس انٹر وقت، پارٹی اور الیکشن فیصلہ کے بھی حوالے محفوظ سے کر لیا گیا ہے. آج فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اس کے اوپر. ان کے پارٹی الیکشن کو چیلنج خود ان کی پارٹی کے سابقہ لوگوں نے کیا ہے. اکبر ایس بابر آپ کے سامنے ہے. لیکن پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ جو اکبر ایس بابر ہیں وہ پلانٹڈ ہیں. وہ دعویٰ کرتے ہیں، نہیں پلانٹڈ وہ بالکل نہیں ہے. وہ فنڈامنٹل ممبرز میں سے ایک ہیں. پلیز ڈونٹ میک اے مسٹیک، لیٹ دس بی ویری کلیئر. جو چند فاؤنڈنگ ممبرز تھے، ہی از ون آف دیم. وہ جب فارن فنڈنگ کیس میں گئے تب بھی ہی واز اسٹل دا ممبر. بعد میں آپ انتقامی طور پر اس کے بارے میں جو مرضی پریس ریلیز جاری کر دیں، وہ اپنی جگہ ہے. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہو از ہی، نو ہی. اور پھر وہ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سینکڑوں لوگ اور پارٹی کے ہیں. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، بلہ از اے کنٹروورشل تھنگ، اور اس کا دار و مدار جو ہے وہ اس الیکشن کے صحیح قرار دیے جانے پر ہے. اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر صورتحال بہت مختلف اور بہت تکلیف دہ ہو جائے گی. تو بخاری صاحب یہ جو الیکشنز ہوئے اور ابھی اس کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں، کیا اس سے ایک تاثر بھی جا رہا ہے نا عوام میں کہ یہ ایک صرف پی ٹی آئی پہ سختی کی جا رہی ہے؟ تو کیا جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ اس سے مبرہ ہیں؟ وہاں پر بھی تو ایسے ہی الیکشنز ہوتے ہیں، بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کو جب چیلنج کر دیا جائے، اگر کسی نے جا کے چیلنج کیا ہے کہ جی یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، تو اس کے اوپر ایکشن ہے نا. اگر پچھلی جماعتیں جنہوں نے الیکشن کروائے تھے ان میں سے بھی کسی پارٹی کے کسی رکن نے چیلنج کیا ہوتا تو یہی صورت ہے. لیکن اکبر ایس بابر نے یہ کہا ہے اپنے اس درخواست میں کہ دوسری پارٹیاں جو ہیں ان کو بھی اس قانونی ضوابط کا پابند ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشن لاز ہیں اس کی پابندی تمام جماعتوں کو کرنی چاہیے. ہم کسی کو بھی رعایت نہیں دے سکتے. ٹھیک. لیکن وہ پھر وہی بات ہے جو پرووربلی کہی جاتی ہے کہ ڈو ٹو مسٹیکس میک ون رائٹ. نو اٹ ڈزنٹ. اگر انہوں نے غلطی کی تھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لائسنس آ گیا کہ آپ بھی وہی غلطی کریں. اینی وے، اور چونکہ کنٹروورشل ہو گیا ہے، آپ کی ایک پارٹی کے رکن نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کا یہ کسیہ پہلے سے چل رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر دیکھتے ہیں کل فیصلہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں، مجھ سے اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں تو میرا نہیں خیال کہ بلے کے نشان کو کنٹروورشل بنانا چاہیے. اچھا، بنانا چاہیے. بنے گا یا نہیں بنے گا یہ ابھی نہیں. ٹھیک. نہیں بنانا چاہیے. اور کوئی فرق نہیں پڑنے جا رہا وہ بلے پر لڑیں یا بیٹ مین کے اوپر لڑیں. بات ایک ہی ہے، نام تو مہاتما خان کا چلنا ہے نا. تو مہاتما خان کے نام کے ساتھ کسی چیز کو بھی آپ رکھ دیں گے وہ بکے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے خیال سے اس کو اتنی بڑی کنٹروورسی بنانے کے لیے میرے تو خیال سے
کل جو محفوظ فیصلہ ہے اس کے اندر انہیں کہنا چاہیے کہ جناب آئندہ آپ احتیاط کریں, آئندہ آپ یہ الیکشن ٹھیک سے کروائیے گا, فی الحال ہم آپ کو بلے کی اجازت دے رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو فیصلہ کیا ہوگا, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اس کو اتنا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مورل گراؤنڈز پہ یہ فیصلہ آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, تاکہ عوام میں جو ہے یہ تاثر بھی بلڈ نہ ہو کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سائڈ لائن کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس سے عوام میں ایک تاثر بھی جا رہا ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. ناصر.